नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बात ये करनी थी कि पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कोरोना जैसी जो वबा थी जिसके तकरीबन हम अपने आप को काफ़ी फ्री और महसूस कर रहे थे कि उससे जान छूट गई है, लेकिन आज जो कुछ आ रहे थे इशारिये अदाद शुमार और वो रिपोर्ट्स NCOC की, और उसके मुताबिक ये करीने क्यास है बात कि ये कुछ चौथी लहर आने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। आगे हमारे वो ईद भी आ रही है, तो उस पर भी सोशल गैदरिंग्स होना है, इंटरेक्शन होने हैं। तो SOPs को भी हमने अब तकरीबन जो है वो उसको तर्क किया हुआ है। तो या ये है कि उसका उतना ख्याल नहीं किया जा रहा। ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट आई थी और रौनकें बहाल हो गई थी। ये तो एक आपके साथ पैगाम था और एक दुआ थी आप को और इस मुल्क को और इस पूरी कुर्रे अर्ज़ को अल्लाह ताला आफ़ात से महफूज रखे। लेकिन हमारे अमाल जो हैं उन पे भी बात करते हैं, और उसमें देखें कि जब हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक नज़रिए के तहत बनने वाली रियासत, एक कायद और अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात और ख़यालात और उनके नज़रियात की अक्कास रियासत की तश्कील जो हमारे हाथों होना थी, उसका हमने हशर क्या किया वो आप वाक़यात का देख लें। एक ऐसा सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो कसूर वाले स्कैंडल से शुरू हुआ, बच्चों के ज़ैनब मासूम बच्ची से, फिर आगे वो सिलसिला कहाँ तक जाके निकला, तो फिर उससे निकला तो आगे मोटरवे वाला वाक़या, अभी तक उसकी गर्दनी बैठी ज़हनों पे उसके असरात, और उसको याद करके अभी तक इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं। बच्चों के सामने उनकी माँ को खींचा गया, उसका तकद्दस और उसकी इज़्ज़त नामूस की पामाली हुई। तो अब ये उस्मान मिर्ज़ा वाला क्या वाक़या हुआ है? ये क्या वो इंसान है जिसको खालिक ने बनाते हुए आसन तकवीम के दर्जे पे फायज़ किया था, मस्जिद मलाइका बनाया था, अपना नायब डिक्लेयर किया था ज़मीन पे? तो ये जो शरफ़ था इंसानियत का वो कहाँ खो गया? वो जो किसी जानवर को भी कांटा चुभने पे रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले तड़प उठते थे, और इंसानियत जिनका सबसे बड़ा मज़हब और दीन था, या दीन में इंसानियत सबसे मुक़द्दम थी, तो उस मुआशरे में, उस ममलकत में, उस रियासत में ये क्या हो रहा है? ये कौन सा मुआशरा हमने तश्कील दिया है? ये क्या हम दुनिया को दिखा रहे हैं? मान लिया कि हमें FATF में उन्होंने डाला हुआ है तसब की बिना पर, हमारी अपने सोच है, नज़रिया है, वो नॉन मुस्लिम्स या जो सुपर पावर्स हैं उनका अपना कोई खेल होगा। लेकिन ये जो हमारे अखलाक ज़बूं आली का शिकार हैं और तनज़ली और पस्ती की उन अथाह गहराइयों में और कार मुज़ल्लत की उन गढ़ों में और पस्तियों में हम गिर गए हैं, और घिर गए हैं कि जिसमें इंसानियत तो क्या हैवानियत भी वहाँ पे हमसे बेहतर नज़र आती है। और जंगल का भी कहते हैं ना, जंगल का कानून, तो जंगल का भी कानून है कि वहाँ पे कोई भी दरिंदा जो है वो जब उसका पेट भर जाए तो वो नहीं खाना खाता।
مزید شکار بند کر دیتا ہے۔ کوئی اپنے ہم جنس جو لوگ ہیں ان کو نہیں چیرتا پھاڑتا کھاتا۔ آپ دیکھتے ہیں روزانہ اپنے سامنے ہم انسان کہلانے کے حقدار ہیں بھی کہ نہیں؟ یہ جو عثمان مرزا کا واقعہ ہے، یہ جو مفتی عزیز الرحمان کا واقعہ ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات جو رکنے کا نام نہیں لے رہے، جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہے، سزائیں کیا اس کا حل ہیں؟ کسی حد تک ہیں۔ سزا ضروری ہے معاشرے کو ایک ڈسپلن میں رکھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایران میں جب ایک دور تھا کہ کوئی بادشاہ فوت ہوتا 3 دن اس کامل آزادی اور ان کو مادر پدر آزادی دے دی جاتی تھی، تو وہ پھر اتنا زیادہ نقصان کرتے تھے طاقتور کمزور کا، اور کوئی احساس ہی نہیں رہتا تھا، تو لوگوں کو پھر شدت سے انتظار ہوتا تھا، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے کہ 3 دن پورے ہوں اور نیا بادشاہ بیٹھے اور ریٹ آف گورنمنٹ اور رولز اور ریگولیشنز آ جائیں دوبارہ سے بروئے کار، اور ہم روٹین کی زندگی بسر کر سکیں۔ تو یہ ان کے اندر ایک احساس پیدا کرنا ہوتا تھا کہ حکومت یا قوانین یا بادشاہ کا ہونا یا کسی ہیڈ کا ہونا، سربراہ کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں اس ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ احساس کبھی نہیں ہوا کہ جو ہم دوسروں کی بیٹیوں سے کر رہے ہیں، جو دوسروں کی بہنوں سے کر رہے ہیں، ماؤں سے کر رہے ہیں، عورت ہر رشتے اور ہر رتبے میں مقدس ہے، مقدم ہے اور تکریم کے قابل ہے، اور یہ ہمیں ہمارے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ ملتا ہے۔ ہمارے جو ہیروز ہیں ان کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں، ہماری خواتین کو جو مقام ملا ہے، تو دل جو ہے نا اس وقت وہ دکھی ہے، پشیمان ہے، ایک احساس سے ندامت ہے کہ یہ کیا ہمارے معاشرے کو ہو گیا ہے۔ ہمارے وہ ویلیوز، وہ اخلاقی قدریں، وہ معاشرتی قدریں، وہ ایک وفاداری، وہ احساس مروت، یہ سارے کہاں کھو گئے؟ جب کسی ایک گاؤں یا شہر کی بیٹی پورے گاؤں یا شہر کی بیٹی، کسی ایک گاؤں کا داماد پورے گاؤں کا داماد سمجھا جاتا تھا، کسی ایک گھر کا داماد۔ اب کیا ہے کہ وہ عثمان مرزا والا جو واقعہ ہوا سر دست، وہ یہ تھا کہ فلیٹ میں گیا جی، وہ چابیاں دی کسی دوست نے، اور اس نے آ کے وہ وہاں پہ ان کو جبر و تشدد کے ذریعے سے ان کی ویڈیو بنائی اور بے لباس کیا ان کو۔ ان کا فالٹ جتنا بنتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، والدین کو چاہیے، اپنے ورثاء کو چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں کانشیس رہیں، اداروں کے اندر بھی بچوں کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے، اساتذہ کو رہنا چاہیے۔ لیکن اب وہی رشتے، وہی محافظ جنہوں نے ہمارے لیے پناہ دینی تھی، جائے امان ہمارے لیے تھی، جو وہی ہمارے لیے پھندہ بن رہے ہیں، وہی ہمارے لیے شکارگاہ ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ رشتے اور وہ ناطے اور وہ جنہوں نے تحفظ دینا تھا وہ درندگی پہ اتر آئے۔ اس بار مرزا کا سکینڈل نکلا تو آگے پتہ نہیں کہاں کہاں کتنی ویڈیو۔ ناظرین، یہ واقعات بیان کرنا، اور یہ ویڈیو تھوڑی طویل بھی ہو جائے تو برداشت کیجئے گا، تحمل سے سنیے گا، کہ یہ جب انسان جذباتی تناؤ کا شکار ہوتا ہے، اور یہ واقعات بیان کرنا بھی اور ان کو آگے اظہار کرنا بھی جس ذہنی اذیت اور کوفت سے اور عذاب سے انسان گزرتا ہے اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا پھر یہ ایک وہ باتیں ہیں جو کہ کرتے ہوئے دل سے، جو وہ دل میں درد ہوتا ہے وہ الفاظ کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ کتنا وقت ہو گیا ہے، کس سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ایک
درد کی کیفیت ہے جو بے ساختہ ادا ہوتی ہے۔ تو عثمان مرزا والا واقعہ، یار کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ ہم ایک اسلامی معاشرے کو، ہم مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں، ہم فلاحی ریاست کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے وہ سکورٹی کے کہاں گئے سارے ادارے؟ اور اداروں کی اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اخلاق میں بھی دیکھتے ہیں، معاشرتی جو ہمارے تاریخ ہے انسان کی، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کی ڈھال بنتا ہے انسان۔ اور یہ معاشرے تشکیل ہی اسی واحد وجہ جو ہوتی ہے ان کی کہ انٹر ڈیپینڈنس، انٹرچینج، شیئرنگ، اور ایک دوسرے کی آزادیوں کا احترام اور رائٹس اور ڈیوٹیز کا وہ جو ایک سلسلہ ہے اس کا خیال۔ تو یہاں پہ انسانیت کہاں گئی؟ یہاں پہ حقوق و فرائض والا وہ چیپٹر کہاں گیا؟ یہاں پہ ہیومن رائٹس کہاں گئے؟ ہم بچوں کو معاف نہیں کرتے، ہم خواتین کو معاف نہیں کرتے، ہمارے بوڑھے بزرگ وہ ہماری ظلم سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہم اتنے زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ان کو ہم قتل و غارت تک کر دیتے ہیں۔ اور ہم کون سا پہلو بتائیں؟ ہم خوراک زہر کی شکل میں دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کے معدوں میں اتار رہے ہیں۔ ہم کون سی صحت مند قوم پیدا کر رہے ہیں؟ کون سی ان کی اخلاقی تربیت کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ایک آفیسر تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا، غور کیا کہ ڈاکٹر جو اس وقت ہم بڑے فخر سے سیمپل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا اور جینیس اور انٹیلیجنٹ اور وہ نکلا ہے اور ڈاکٹر بنا ہے، تو وہ جب پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ مریضوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، وہ مسیحا ہیں قوم کے، ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے، لیکن اوورال بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے یا اپنے جو مریض ان کے پاس جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں اور اس کے لواحقین جو ہے وہ ایک کرب کی عالم سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی خوشگپیوں میں مصروف، ڈیوٹی پہ نہیں ہیں۔ تو یہ صرف ایک شعبہ نہیں ہے، یعنی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شعبہ ہمارا ایک ماڈل شعبہ تھا، اس میں ہم پڑھے لکھے اور زیادہ ذہین لوگ لے کے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ تعلیم آ گئی، ڈگریز آ گئیں، پروفیشن کے اندر ان کی سکل جو ہے وہ آ گئی، کمپیٹنس آ گئی، مگر جو اصل چیز تھی نا تربیت، جو ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تھی، اس میں کہیں گیپ رہ گیا۔ ہمارے ہاں تو 20 گریڈ کے آفیسر جو سی ایس پی بھی ہم ایک ماڈل سمجھتے ہیں، وہ ایک دینار جو ہے ان کا ایک بریف کیس جو ہے، والٹ جو ہے وہ چوری کر لیتے ہیں، اور سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے وہ پتہ چلتا ہے تو وہ سامنے آتا ہے۔ اور وہ کرتے کس کے ساتھ ہیں؟ وہ جو غیر ملکی ہمارے پاس آئے ہوئے تھے انویسٹمنٹ کے لیے۔ یہ ہمارا وہ طبقہ ہے جس کو ہم ٹاپ لیول پہ سمجھتے ہیں، تعلیم اور تربیت میں سے گزار کے 20 گریڈ پہ پہنچنا سی ایس پی آفیسر کا، تو کہاں وہ گئے راشد منہاس اور اس کو وطن پہ قربان ہونے کا، کرنے کا جذبہ دینے والے؟ کہاں گئے وہ میجر عزیز بھٹی شہید پیدا کرنے والے؟ کہاں گئے وہ استاد؟ کہاں گئے وہ بزرگ؟ کہاں گئی وہ مائیں؟ کہاں گئے وہ ہمارے جو سینئر سٹیزن یا بزرگ تھے؟ کہاں گئے ہمارے وہ جو منبر اور اس پہ مساجد سے جنہوں نے ہمیں تربیت دینا تھی؟ سبھی کسی نہ کسی حد تک اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے۔ ہم نہ مانے الگ بات ہے، لیکن کوتاہی ضرور ہم سے ہوئی ہے کہیں نہ کہیں، جس سے بھی ہوئی ہے سب سے ہوئی ہے۔ اور اب اس کا کفارہ بھی ہم اجتماعی طور پہ ہی کر سکتے ہیں کہ سبھی کریں، دوبارہ سے اپنے
نظر ثانی اعمال پہ، اپنی ڈیوٹیز پہ، اپنی ذمہ داریوں پہ، تو شاید ہم اب شروع کریں تو کافی عرصہ لگے گا۔ قوم بننے میں کافی وقت لگتا ہے، جذبوں کے ساتھ بنتی ہیں قومیں، تو شاید ہم نہیں تو ہمارے بعد والی نسل ہی وہ دور دیکھ سکے۔ عثمان مرزا والے معاملے میں ارشد ملک ہمارے جج جو تھے، وہ ویڈیو بلیک میلنگ، اب اس میں کون کس کا کتنا رول ہے چھوڑیں اس کو، آپ عمل دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ سبھی شہری ہیں پاکستان کے، سبھی سٹیک ہولڈرز ہیں، الزامات در الزامات کا سلسلہ تو ہے، لیکن کسی نے تو کیا ہی ہے نا۔ یہ معاشرہ آج جس نیج پہ آیا ہے، کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے ہی نا۔ اجتماعی طور پہ ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم سے جو پہلے والی نسل تھی، جو ہمارے آبا تھے، جو اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا غیر مؤثر ہو گئے ہیں، جسمانی طور پہ وہ اس فیز آف لائف میں چلے گئے ہیں کہ اب وہ غیر مؤثر ہے، انہوں نے اور طرح سے ہماری تربیت کی تھی۔ لیکن اب یہ فالٹ آن پارٹ آف اس، یہ ہمارے حصے کا کام تھا جو ہم نہیں کر پائے، اور ہمیں اس کا ادراک اور اعتراف کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے، کسی چیز کو کنفیس نہیں کرتے، کسی چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتے، آپ اصلاح کے لیے کیسے قدم اٹھا سکتے ہیں؟ تو ہم نے کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اداروں سے ہوئی ہے، افراد سے ہوئی ہے، ٹیچرز سے ہوئی ہے، اسٹوڈنٹ سے ہوئی ہے، والدین سے ہوئی ہے، کمیونٹی سے ہوئی ہے۔ اوورآل یہ ہے کہ کسی نے بھی اپنا وہ رول ادا نہیں کیا جس کے لیے یہ ملک وجود میں آیا تھا، جس کے لیے ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتیں قربان کی تھیں اور اپنی جانیں دے کے کنویں بھر دیے تھے اور ندی نالوں میں کود گئی تھی، یا اپنے وہ آپ کو ختم کر لیا تھا، اور ایک روشن پاکستان کا، ایک اسلام کے قلعے کا تصور لے کے وہ قربانیاں دے رہے تھے۔ آج ضرور ہمیں احساس کرنا ہے، عثمان مرزا جیسے عناصر ہمارے اندر ہی ہیں اور ہمارے ارد گرد ہی ہیں، صرف یہ کسی خاص ادارے کا کام نہیں ہے۔ آپ سبھی چوکس ہو جائیں، آپ سبھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، فیملی ہیڈ جو ہے وہ اپنے سارے جو اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں ان پہ نگران بن جائے، ان کا ذمہ دار بن جائے، آنکھیں بند نہ کرے، ورنہ پھر ہماری تو داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں۔ ہم یہ جو کر رہے ہیں، یہ پہلی اقوام جو تھی نا، جو امتیں تھیں، وہ انہی اعمال کی وجہ سے، معاشرتی وائولیشنز کی وجہ سے، انجسٹس کی وجہ سے ناپید ہوئیں، صفحہ ہستی سے نابود ہوئیں، مٹ گئیں۔ ہاں، صرف عبادت کے لیے نہیں تھا ان کے اوپر وہ گرفت ہوئی۔ تو آج اسلام جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا، اس کے ماننے والے اور ایک اسلامی ملک کے شہری اور ایک ایٹمی ملک کے شہری 21ویں صدی کے اس دور میں، جب تہذیب و ترقی کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم انتہائی بلندیوں پہ ہیں، کائنات کے راز ہم نے منکشف کر دیے، تو اس دور میں عثمان مرزا جیسے عناصر کا پیدا ہونا، اس معاشرے میں یہ روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو سکینڈل، اور آگے پھر اس کی کڑیاں کہیں سے کہیں جا کے ملتی ہیں، کتنے وہ اس میں لوگ لپیٹ میں آتے ہیں۔ اور ایک ہمارا معاشرتی سیٹ اپ ہے کہ جو اگریوڈ ہوتے ہیں وہ ڈر کے مارے، یا پھر یہ کہ بعد میں فیس کیسے کریں گے، اس معاشرے میں سروائیو کیسے کریں گے، اور ان کے خاندان کیسے کریں گے سروائیو۔ یہ تو نسلوں تک چلتی ہے بات، اگر ایک بار نکل جائے تو ہمارا ایسا سیٹ اپ ہے معاشرتی، تو وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، منظر عام پہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو منظر عام پہ آ رہی ہیں، جو نہیں آ رہی ان کا بھی آپ تصور کریں
تو بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ کچھ سوچیں خدا را، ہم کس طرف چلے گئے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اب ہمیں ضرور اس پہ غور کرنا ہے۔ احساس زیان جو ہے وہ بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور پھر وہ جو زیاں ہو چکا ہے اس کی تلافی اور مداوع بھی کرنا ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو اقبال اور قائد کا وہ پاکستان دینا ہے، اور اپنے جو نسل کی آنے والی نسلوں کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو بدل دے، اور ہمارے معاشرے کے اندر قانون کی عملداری اس طرح سے کر دے، قانون کا احترام اس طرح سے کر دے، معاشرتی قدریں اس طرح سے بحال ہو جائیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ دعاؤں سے ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا، جو ہمارے نبی کا اسوہ بھی ہے، جو تاریخ کا سبق بھی ہے۔ تو بس یہی آپ سے کہنا تھا۔ اللہ حافظ۔